अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज़ के इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान सेक्शन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। उस सिलसिले में क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हुए हम मुख्तलिफ़ जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। और अब हम देख रहे थे कि जो हमारे क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम से हम कैसे डील करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा कोर्स जो कवर करता है वो ये कवर करता है कि पाकिस्तान की जोग्राफिकल फ़ीचर्स क्या हैं और इन फीचर्स की वजह से जो रहने वाले हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनसे कैसे निकला जा सकता है। ये है कोर्स का पूरा एक मिजाज। इस ये बात करने के लिए कोर्स बना है। तो अगर आपको इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 4 क्लाइमेटिक ज़ोन है, तो फ़ौरन इन्होंने क्या बताया कि इन ज़ोन्स में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, अब क्या बताएंगे, इन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स से हम कैसे निमट सकते हैं। ये वाली बातें हैं। ज़्यादातर बातें ऐसी होंगी जो जनरली आसानी से वैसे ही किसी भी इंसान को समझ में आ जाती हैं। थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए इस टॉपिक के बारे में तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री के मुकाबले में ज्योग्राफी आसान है निस्बतन, अगर आपको बस टर्म्स थोड़ी सी पता चल जाए। और याद तो कुछ करना नहीं होता ज़्यादातर इसमें, ना वो आपसे डेटा पूछते हैं ना तारीखें पूछते हैं। तो आपको बहुत से बहुत जो पता होना चाहिए वो लोकेशंस पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ किस लोकेशन पे है। तो वो थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। खैर, तो वापस आते हैं जी। सबसे पहले तो हम अपने जो क्लाइमेटिक कंडीशंस से रिलेट करते हुए जो प्रॉब्लम्स हमें अब तक आते हैं उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्लडिंग का। हमारे यहाँ फ्लड्स का प्रॉब्लम क्यों है? क्या दुनिया में कहीं और फ्लड आता है? दुनिया में हर जगह फ्लड आता है, हर मुल्क में फ्लड आता है, अक्सर मुल्कों में कह लें चलें फ्लड आता है। फ्लड का मतलब क्या होता है? फ्लड में और साइक्लोन में क्या फ़र्क होता है? फ्लड दरियाओं में आता है। आसान सी बात है कि फ्लड वो पानी है जो दरियाओं का पानी बहते बहते ज़्यादा बहना शुरू हो जाए, तो जिस रास्ते से दरिया बह रहा था पानी उससे ओवरफ्लो कर जाए। इतनी तेज़ रफ्तारी से आए कि जिस चैनल में पानी जा रहा था उस चैनल से ओवरफ्लो करे और आसपास के इलाकों में बहना शुरू हो जाए। ठीक है, ये बात समझ आती है। फ्लड फ्लड का ताल्लुक रिवर्स से है। ओके, चलो एक तो बात समझ में आई। अब रिवर में इतना पानी क्यों आ जाता है कभी कभी कि वो ओवरफ्लो करता है? तो पाकिस्तान की सिचुएशन में बात करेंगे। पाकिस्तान के सिनेरियो में रिवर्स में पानी दो जगह से आता है। नंबर वन, जो आइस मेल्ट होती है। ठीक है, आइस मेल्ट होती है तो उसका एक स्पेसिफिक रफ्तार होती है। वो उमूमन ऐसा नहीं होता कि आइस मेल्ट इस लेवल पे होना शुरू हो जाए कि फ्लडिंग शुरू हो जाए। उमूमन ऐसा नहीं होता। आइस मेल्ट फ्लडिंग का बाइस नहीं बनती उमूमन। सिर्फ आइस मेल्ट अगर हो रही हो उसकी वजह से पानी आ रहा हो तो वो कांस्टेंट फ्लो से आता रहता है और जाता रहता है। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये कि बाद औक़ात एक चंद मिनटों के अंदर जो है ना वो पानी दो जगह से एक ऐसी जगह पे जमा हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ से 100 क्यूबिक मीटर पानी गुजर सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। गुजर रहा था 60। थोड़ी सी देर के लिए ज़रा सा पानी यहाँ से ऐसा गुजरा जिसमें की कैपेसिटी थी 60 की, लेकिन जिस वक्त ये 60 और 60 एक साथ मिले तो गुजरने की जगह 100 थी, बन गया 120। सिर्फ 20 ही बाहर नहीं आया, बल्कि ज़्यादा होने की वजह से साइडें डिस्टर्ब हो गई, चीज़ें तबाह होना शुरू हो गई, मसाइल एकदम से बड़े बड़े मसले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा ही ज़्यादा पानी हुआ, लेकिन जब वो प्रॉब्लम होता है ना, एक दफ़ा टॉपल करती हैं चीज़ें तो फिर काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मसले की वजह आप तलाश करेंगे तो बहुत बड़ी निकल के नहीं आएगी। मैं अभी एग्जांपल्स देता हूँ आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दरिया मेल्ट हो आइस मेल्ट हो रही है गर्मियों में और फ्लडिंग गर्मियों में ही होती है। ठीक है, ये बात लॉजिकल है कि आइस मेल्ट हो रही है, कांस्टेंट पानी दरियाओं में चल रहा है नॉर्मल, इसकी वजह से आपको फ्लडिंग नहीं देखनी पड़ती। लेकिन क्या हुआ कि पॉइंट नंबर वन तो ये कि हमारा जो रिवर इंडस है वो मुख्तलिफ रिवर्स से मिलके बनता है। अब रिवर इंडस की कैपेसिटी वैसे तो बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा चौड़ा रिवर है, बहुत जगह है इसमें गुजरने की। लेकिन ये कि इधर से भी फुल पानी आ जाए और इधर से भी फुल पानी आ जाए और इधर से भी फुल पानी आ जाए और इधर से भी फुल पानी आ जाए, तो फिर ये पॉसिबल हो जाता है कि भाई ये
اوور فلوئنگ سچویشن بن جائے. ٹھیک ہے, تو ایک ریزن اوور فلو کا کیا ہوا کہ جو ٹریبیوٹریز ہیں, ان کو ٹریبیوٹریز کہتے ہیں ریور انڈس کی, ریور انڈس کو جو بھرتی ہیں, تو راوی, چناب, ستلج, یہ لوگ, ان میں اگر پانی بھر جائے, فل کیپیسٹی میں آ جائے, تو اٹس پاسبل کہ یہ ریور انڈس پہ, وہ مقام جہاں پہ کہ یہ جوائن کر رہی ہیں, وہاں پہ فلڈنگ کی سچویشن ہو جائے, یہ پاسبل ہے. تو پھر یہ اتنا پانی ایک ساتھ یہاں پہ کیوں آ سکتا ہے؟ اس کے کچھ ریزنز ہیں. تو ریزن نمبر 1 جو ہے نا فلڈنگ کا, ہمارے پاس ریزن نمبر 1 جو ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے, وہ رین فال ہے. کہ جس وقت پانی دریاؤں میں زیادہ ہے, اسی وقت بارش بھی ہو گئی, اور بارش کچھ ایسے ہو گئی کہ شہروں میں, دیہاتوں میں جو پانی تھا وہ بہہ کے دریاؤں کی طرف گیا, کیونکہ دریا آٹومیٹکلی نیچرل فلو میں بہہ رہے ہیں, پانی کو اسی جگہ سے بہہ کے گزرنا تھا, تبھی دریا وہاں پہ فارم ہوئے. تو نیچرلی لینڈ پہ پانی پڑتا ہے تو اسی راستے سے گزرتا ہے. تو بارشوں کی وجہ سے کچھ گھنٹے بارش ہوئی. اب کچھ گھنٹے ایسے ہیں کہ جس وقت یہاں سے پانی گزر رہا تھا وہ پہلے ہی فل کے قریب گزر رہا تھا, اس گھنٹے میں یہاں پہ بارش کا پانی بھی آ گیا. اب یہ پانی جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں وہاں تباہیاں مچاتا ہوا جائے گا, حالانکہ جسٹ ایک پاکٹ ہے, یہ اس ایک گھنٹے کا پانی ہی گزر جائے گا, سب صحیح ہو جائے گا پیچھے, لیکن اس ایک گھنٹے میں جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں وہاں تباہ کرتا ہوا جائے گا. اچھا, پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ جی ہمارے یہاں سیزنل فلڈنگ ہوتی ہے, بارش کا سیزن آتا ہے, پانی باہر آئے گا. تو ہمارے ملک میں بھی ہمیں پتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی باہر آتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اب یہ دیکھیے گا کہ ہم اپنے دریا کے قریب کچھ علاقہ خالی چھوڑتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ دریا یہاں بہ رہا ہے, لیکن یہاں پہ دریا نہیں بہ رہا ہے, لیکن یہاں دریا آ جائے گا. جب تیز دریا بہے گا, فلڈنگ کی سچویشن ہوگی, یہاں تک دریا آ جاتا ہے عام طور پہ, تو یہاں کوئی نہ رہے. دریا کے ساتھ ساتھ یہ پورا علاقہ چل رہا ہے, اس میں کوئی نہ رہے, لوگ نہ اپنی آبادی بسائیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں. جہاں کسی کو کہتے ہیں یہاں نہیں رہو, وہیں تو سب سے زیادہ رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دریا کے برابر میں رہنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جب فلڈنگ ہوتی ہے نا, تو فلڈ اپنے ساتھ اوپر سے جو منرلز لے کے آتا ہے, وہ ادھر جو دریا کے آس پاس جہاں رہنے سے منع کیا تھا نا, یہاں کی مٹی کو بکھیر دیتا ہے. یہ ہو جاتی ہے زبردست مٹی. اچھا, یہ زمین بلانگ کس کو کرتی ہے, کس کی زمین ہے یہ اللہ کی زمین ہے, مطلب گورنمنٹ کی زمین ہے, کسی انسان کی نہیں ہے. گورنمنٹ کی زمین ہے تو لوگ یہاں پہ آ کے وقتی طور پہ بس جاتے ہیں اور اپنی فصلیں اگانے لگتے ہیں. اس سال تو فلڈ نہیں ہو رہا نا, اس سال یہاں پہ مفت کی زمین پہ وہ اگا لو, فصل اگا لو, تو کھاد بھی نہیں زیادہ ڈالنی پڑے گی کیونکہ زمین بڑی زرخیز ہوگی یہ والی, اور پیسے زمین کے بھی نہیں بھرنے پڑیں گے. ویسے تو ہمارے یہاں چونکہ ماشاءاللہ یہ پورا ایک نظام ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا بھتے کا نظام ہے, جو گورنمنٹ کی زمین بھی لوگ کرائے پہ دے رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ نہیں ہوتی وہ لوگ ہی اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں. فٹ پاتھ کے کرایہ دیتے ہیں نا لوگ, فٹ پاتھ پہ جو ٹھیلے والا ہے وہ ٹھیلا لگانے کا کرایہ دیتا ہے, اب گورنمنٹ کو تو نہیں دے رہا. تو جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں وہ اس سے کرایہ لیتے ہیں, مطلب بھتہ لیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں. اسی طرح سے اس زمین کو بھی کچھ لوگ ان کو کرائے پہ دینے کی اجازت دیتے ہیں کہ لگا لو, کیونکہ لیگلی الاؤڈ نہیں ہے. تو آپ اگر یہاں پہ کچھ لگاؤ گے, پولیس آئے گی, آپ کو اٹھا کے لے جائے گی. تو وہ پولیس اور یہ سب کچھ لوگ مل کے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں لگا لو, کوئی نہیں اٹھا کے لے کے جائے گا, کم ریٹ دے دینا ہمیں. نارملی 1 ایکڑ زمین اگر 70,000 روپے کی مل رہی ہے ایک سال کے لیے, تو یہ 20,000 میں لے لو تم ہم سے, ٹھیک ہے, ہم ذمہ داری لیں گے, کوئی اٹھائے گا نہیں تمہیں. تو یوں یہ باقاعدہ کاروبار چلتا ہے, کچے کی زمین کہلاتی ہے. اور کچے میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں مونسون پہ بہت ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے رین فال, تو مونسون رین فال کسی سیزن میں زیادہ آتا ہے, کسی سیزن میں کم آتا ہے. تو ہر 4-5 سال میں بڑھ کے آتا ہے مونسون, ہر 4-5 سال بعد کم ہو جاتا ہے. تو جن سالوں میں بڑھتا ہے ان سالوں میں یہاں فلڈ آتا ہی آتا ہے, تو یہ سب کچھ بہتا ہے. تو پھر یہ ان کو ایک اور بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ ہائے ہمارے سب کچھ بہہ گیا, ہمارے مکان چلے گئے. اچھا, وہ مکان ان کو پتا تھا کہ جائیں گے, تو وہ ایسے بناتے ہی نہیں ہیں. یہ کچے مکان ہی جھونپڑی ٹائپ بناتے ہیں یہاں پہ, ان کو پتا ہے چلا جائے گا. تو لیکن یہ کہ اگر یہ رولیں گے تو فائدہ ان کا بھی ہوگا, پھر ان کے بڑوں کا بھی فائدہ ہوگا, یہاں تک کہ پورے ملک کا فائدہ ہوگا. وہ کیسے, فلڈ آ گیا, اتنے لوگ بیچارے بہہ گئے, اتنے بیچارے لوگوں کو نقصان ہو گیا, ساری زمینیں پانی کے نیچے چلی گئیں, کوئی پیسے دے دو تھوڑے سے, کہیں سے باہر سے امداد لے لو. تو اس طرح سے ہمیں کچھ ایڈوانٹیج فیل ہوتا ہے کہ فائدہ ہو جائے گا. تو یوں فلڈ جو ہے نا, ہمیں جتنا افیکٹ کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس علاقے میں ہی لوگ جا کے بسیں گے جہاں پہ پانی آنا ہے.
آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کا ناردرن ایریاز میں فلڈنگ ہوئی تھی ابھی تھوڑے دن پہلے، پچھلے سال ہوئی تھی نا، بہت طوفان، بڑا سیلاب آیا تھا، بڑی تباہی ہوئی تھی سوات میں. اب ناردرن ایریا کے اندر انہوں نے جو ہوٹلز بنائے ہوئے وہ دریا پہ بنائے ہوئے. پہلے تو یہ تھا نا کہ دریا کے کچے میں گھسنا منع تھا، اب تو دریا کے اندر بنائے انہوں نے، اب جو کہ لیگل نہیں ہے. لیگلی آپ اس جگہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، وہ تو ختم ہو ہی جانا ہے لازماً. آپ دریا کے راستہ روک کے چیزیں بنا رہے ہیں تو وہ کہیں سے تو اجازت ملتی ہوگی ان کو. تو یہ ان کے پاس تھریٹ پہلے سے موجود تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کبھی بھی دریا اوور فلو کرے گا ہم جائیں گے. دریا کے بالکل اندر بنائے ہوئے ہیں، دریا کے بالکل کنارے پہ اس جگہ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ فلڈنگ افیکٹ کرے گی. اچھا ہمارے جتنے ہی پہاڑ ہیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پہاڑ مٹی والے پہاڑ ہیں کیونکہ یہ سمندر کے بہنے سے بنے تھے. یہ والکینک پہاڑ نہیں ہے ہمارے والے. تو مٹی والے پہاڑ ہیں تو جب پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو مٹی کٹتی ہے، نیچے سے مٹی کٹ کے بیٹھ جاتی ہے، اوپر سے چیز نیچے گر جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں فلڈنگ جو ہے وہ اس کے اثرات کافی زیادہ ہوتے ہیں. اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اب کم و بیش ہر 10 سال میں ایک دفعہ تو ہمارا فلڈنگ کا مسئلہ، بڑا والا مسئلہ ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے فلڈنگ کے ریزنز بتائے. ایک رین فال بہت بڑا ریزن ہے، بہت بڑا ریزن ہے، مونسون. ٹھیک ہے، اور ایک ریزن یہ ہے کہ ہماری نان کوآپریشن، نان کولیبوریشن ود انڈیا. بھائی پانی جو ہے نا وہ منٹس کے حساب سے گزر رہا ہے. میں نے ایسے بتایا 100 کی کیپیسٹی پہ ہے بھائی، 9:10 پہ میں نے دیکھ لیا میرے پاس سے 90 کی کیپیسٹی پہ گزر گیا ہے. تو میں نے آگے وارن کر دیا بھائی 90 کیپیسٹی والا آ رہا ہے، یہاں پہ وارن کر دیا میں نے یہاں پہ جوائن ہونے سے پہلے. انہوں نے اس والے پانی کو تھوڑا سا روک لیا کیونکہ ہمارے پاس گیٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس پانی کا فلو کم کرنے اور بڑھانے کے ذریعے ہوتے ہیں. انہوں نے دوسرے والے ذریعے کا تھوڑا سا روک لیا. کتنے منٹ کے لیے؟ 10 منٹ کے لیے. یہ 90 والا 10 منٹ میں گزر جائے گا وہاں سے، پھر واپس نیچے آ جائے گا. لیکن این اس وقت جب کہ یہ 90 والا گزر رہا تھا وہاں سے بھی 50 والا آ گیا تو وہ پھر اوور فلوئنگ شروع ہو جائے گی، فلڈ آ جائے گا. تو یہ جو مینجمنٹ ہے نا، کوآرڈینیشن کمیونیکیشن سے ہو سکتی تھی کہ اس کو تھوڑا سا روکو اور اس کو آنے دو پہلے، اور یہ کچھ گھنٹوں کچھ منٹوں کے اندر سیٹنگ ہو سکتی ہے. تو ایک تو لوکل کمیونیکیشن ہماری اچھی نہیں ہے. نمبر 2 ہماری انٹرنیشنل کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ راوی کا پانی جو ہے وہ پیچھے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، وہ انڈیا کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں آتا راوی کا پانی. صرف وہ آتا ہے جو ایکسیسو ان کے پاس ہوتا ہے، بچ جاتا ہے وہ ادھر بھیج دیتے ہیں. کیونکہ ہمارا اور انڈیا کے دریا سیم تھے نا، تو جب وہی پنجاب تھا، وہی دریا ساری زمینوں کو پانی دیتے تھے. تو جنگ کی کیفیت ہو گئی کہ پانی میرا ہے کہ میرا ہے. تو اس پہ ہم لوگوں کا ایگریمنٹ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ کہ 4 دریاؤں میں سے 2 تم رکھ لو، 2 ہم رکھ لیتے ہیں. اس سے ہم لوگوں نے ایگری کیا تھا. تو جو انڈیا والے ریون ہیں وہ تو خالی رہتے ہیں، لیکن جب انڈیا کے پاس سیلاب آتا ہے تو وہ بھی پانی چھوڑتا ہے اپنا. تو اگر ہم اس سے کوآرڈینیٹ کریں کہ بھائی ادھر ہمارا سیلاب آیا ہوا ہے، ادھر آپ نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے، تو ہم کیسے روکیں گے پانی کو؟ تو اگر ہم کوآرڈینیٹ کر لیں، ہم گھنٹوں کی کوآرڈینیشن ہے خالی، یہ نہیں کہ آپ بھائی 1 مہینے تک سنبھال کے رکھو پانی، ایسا نہیں ہے. پانی آپ چھوڑ دینا، بس تھوڑا سا بریک کر کے چھوڑ دو. تو اگر ہم اسے کوآرڈینیٹ کر لیں تو بہت ایزیلی یہ فلڈنگ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ آپ کو ٹی وی پہ سناتے ملیں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اسی وقت چھوڑا جب ہمارا پانی بڑھا تھا. تو پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ کو اچھا کر لیں، پھر ان پہ بھی الزام لگا دیں گے کہ ہم اپنے ہی دریاؤں میں اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں، کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ادھر سے راوی چل گیا، ادھر سے ستلج چل گیا، ادھر سے چناب بھی چل گیا، تینوں ہی جا کے غلط موقع پہ مل گیا اور بلا وجہ سیلاب آ گیا. جیسے میں ساری کلاسوں کے ایک ساتھ اسپورٹس پیریڈ کر دوں بھائی، مطلب پھر وہ لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے. جب میں دیکھ رہا ہوں 7 پیریڈ ہیں تو ایک وقت ایک کلاس کو نکال دوں، دوسری کلاس کو نکال دوں، اگلے دن تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی، آج ہی مینج ہو جائے گا سارا. تو یوں فلڈنگ کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ رین فال ہے، اور رین فال کے ساتھ جو اگلا ریزن ہے وہ مس مینجمنٹ ہماری بہت زیادہ ہے. کوآرڈینیشن، کمیونیکیشن، ہمارے یہاں ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں تو پانی کا ٹکرانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ریزن ہے، اسی لیے ٹرین ٹکراتی ہے، مس مینجمنٹ، کہ ان کو پتہ نہیں ہے یہاں سے گزرنے والی ہے، اس کو روک لو تھوڑی دیر کے لیے. وہ بھی گزر گئی، وہ بھی گزر گئی، دونوں ٹکرا گئے. تو اسی طرح سے دریا کا ہمارا مسئلہ ہے. اچھا دوسرا ایک اور آخری پرابلم ہے، کرپشن بھی ہے جس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کرپشن سے سیلاب اس لیے آتے ہیں کہ بھائی میں یہاں کا وڈیرا ہوں، میرے کچے کی زمین پہ مجھے 50,000 روپے دیتا ہے بندہ، میں نے اپنی زمین، گورنمنٹ کی زمین کچے کی، اس کو دے دی، پیسے میں لے رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں پیچھے سے ہائی فلڈ آ رہا ہے. ہائی فلڈ آئے گا، کچا تو روک ہی نہیں سکتے آپ، کچے کو نہیں روک سکتے، کچے میں تو پانی جائے. کچا ایکچولی دریا کا ہی حصہ تھا،
دریا ابھی کم بہ رہا ہے، جب دریا فل بہے گا تو وہ کچا کور کر لے گا. تو کچے کو زمین نہیں کہنا چاہیے، کچا دریا کا ہی پارٹ تھا. اگر آپ کبھی گزرے ہیں نا دریا سندھ کے پاس سے، سندھ کے علاقوں میں، تو آپ کو پتلی سی لکیر بہتی ہوئی نظر آتی ہے، باقی سارا چاروں طرف خشک خشک لگتا ہے. یہ وہ زمین ہے جو دریا کی ہی تھی، جب دریا فل بہے گا تو وہاں آ ہی جائے گا. لیکن انہوں نے چونکہ زمین کرائے پہ دی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہاں سے تیز پانی نہیں بہنا چاہیے، تو کیا کریں گے کہ وہاں دریا کو روک کے اس کے پانی کسی اور کی زمین پہ نکال دیں گے. وہ جو غریب کسان ہیں ان کی زمین پہ نکال دیں گے، کیونکہ اس سے پیسے لیے میں اس سے نہیں لیے ہوئے. اب تم لوگ خود مینیج کرو، ہمیں نہیں پتا. فلڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، فلڈنگ والا پانی نہیں تھا. پانی نارمل دریا کے چینل سے بہہ کے نکل جاتا، نارمل دریا کا چینل بند کر دیا. اور جب دریا کا چینل نارمل بند کریں گے تو پانی کہیں نہ کہیں تو جائے گا، تو وہ مین لینڈ کے اندر گھس جائے گا، پھر آپ کو فلڈنگ کی کیفیت ملے گی. تو یہ کرپشن کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں فلڈنگ بڑھ جاتی ہے، جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو فلڈز کی بات کی ہم نے، اور مختلف زمانوں میں ہم نے فلڈز دیکھے ہیں. اور پھر جب فلڈ گزر جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں بہت نقصان ہوا، ہمیں $20 بلین کا نقصان ہوا ہے، ہمیں $50 بلین کا نقصان ہوا ہے. وہ کیلکولیشن ہماری بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی جلدی سے نکالتے ہیں حساب کہ کتنے بلین ڈالر کا حساب ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگلی دفعہ اس یہ پریکاشنز لے لیں کہ نیکسٹ ٹائم فلڈ ہمیں افیکٹ نہ کرے. تو کیسے فلڈ کو روکا جا سکتا ہے؟ فلڈ کو روکنے کا، اگر قدرتی فلڈ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا طریقہ ہے ٹریز لگائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ درخت لگنے سے فلڈ کا کیا تعلق ہے؟ اگر پہاڑی پہ سے پانی تیزی سے بہتا ہوا آ رہا ہے نا، تو درختوں کے ٹکرانے کی وجہ سے پانی بکھر جاتا ہے، تو پریشر ٹوٹتا ہے. اور میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کیونکہ منٹوں کا فرق اگر آ جائے نا پانی کے بہنے میں، فلڈ کی کنڈیشن ڈسپرس ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک ساتھ پانی کا جمع ہونا از اے فلڈ. اگر وہ ڈسپرس ہو گیا، اس کا پریشر ٹوٹ گیا، تو فلڈنگ کا زور ختم ہو جائے گا. ٹریز پلانٹ کرنے سے فرق پڑتا ہے. ٹریز پلانٹ کرنے سے دوسرا فرق بھی پڑتا ہے کہ درخت کی جو جڑیں ہیں وہ نیچے مٹی کو پکڑ کے رکھتی ہیں. اور فلڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ فلڈ لینڈ سلائڈنگ کرا دیتا ہے، زمین کو شفٹ کرا دیتا ہے، اس سے گھر ور گرتے ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں. تو اگر درختوں نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں تو پانی تو بہہ جائے گا، مٹی نہیں بہے گی، مٹی وہیں جمی رہ جائے گی. تو بھی فلڈ کے افیکٹس کم ہو جائیں گے ٹریز کی وجہ سے. تو ایک طریقہ تو ہے ٹریز کو. نمبر 2، جو ہمارا کچا ہے، جس کو کہ آپ کہہ لیں کہ ریور چینل ہے، ریور چینل کو انشور کریں کہ ایک تو تھوڑا سا وہ براڈ ہو جائے، دریا کے پارٹ کو چوڑا کر دیں بھائی، تاکہ جب پانی گزرنا ہو. جب میں بتا رہا ہوں ہے چوڑا، اور اس بات کو انشور کریں کہ چینل کے اندر آبادی نہ ہو. ایک تو چینل کا سائز بڑھائیں اگر بڑھانے کی ضرورت ہے، اور نمبر 2 یہ کہ وہاں پہ پاپولیشن کو کنٹرول کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ایک دریا بہتا تھا، دریائے سندھ. ظاہر ہے بہے گا تو بہتے ہوئے کہیں نہ کہیں سمندر تک جانا ہے نا، اس کو دریا سمندر تک جائے گا نا، ورنہ تو دریا کہیں ہوا میں تھوڑی اڑنا شروع ہو جائے گا. تو دریائے سندھ کراچی سے ہوتا ہوا سمندر میں جا رہا تھا. دریا کا پانی ہم نے پیچھے ڈیم میں روک لیا، اب اس دریا میں پانی بہت کم آ رہا ہے. تھوڑا سا سندھ کے اندر آتا ہے تو سندھ کی فصلوں پہ چلا جاتا ہے. کراچی تک آتے آتے سے پانی نہیں ہوتا، راستہ وہی پرانا موجود ہے لیکن پانی نہیں ہے اس میں. تو ہم نے کہا جگہ راستہ تو موجود ہے، کیوں نہ اس میں ہم اپنا سیوریج کا پانی چھوڑ دیں، وہ آسانی سے سمندر میں چلے جائے گا. تو اس لیے یہ جو پہلے دریا اور ندی کا مطلب خوبصورت جگہ ہوتی تھی. ندی ایک حسین کنال، ایک حسین جگہ ہوتی تھی جس کے آس پاس ہریالی ہوتی تھی، چہچہاتے پرندے ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے. تو ہم نے اس ندی کے اندر اپنا سیوریج کا پانی ڈال دیا. تو اب ہم لوگوں کے ذہن میں اگر آتا ہے ندی تو ہم کہتے ہیں گندی جگہ، حالانکہ ندی واز اے پازیٹیو اسپیس، بڑی زبردست خوبصورت جگہ، کنال. لیکن ہم نے چونکہ لیاری ندی آپ نے دیکھی ہے راستے میں گزرتے ہوئے، اس میں ہم نے گٹر کا پانی چھوڑ دیا. اچھا پانی چھوڑ دیا پہلے، پھر ہم نے کہا اتنی بڑی چوڑی ندی ہے، کیوں نہ اس پہ کچھ بنائیں، اس زمین پہ کچھ پیسے لے لیں اس سے. تو پھر اسی کے اندر ہم نے گھر بھی بنا لیے، فلیٹس بنا لیے. پھر ہم نے کہا اب اس کے اوپر پل بھی بناتے ہیں. لیاری ایکسپریس وے ہم نے اسی ندی میں بنا دی اور اس کا پارٹ پتلا کرتے جا رہے ہیں. تو جب آپ دریا کے راستے میں چیزیں کھڑی کرتے جائیں گے تو راستہ رکے گا، پھر جب فلڈ آئے گا تو پھر وہ چیزوں کے اوپر چڑھ جائے گا پانی، جگہ ہی ختم ہو گئی اس سے گزرنے کی. تو کہیں کہیں ایسا بھی کیا کچھ لوگوں نے کہ یار یہاں سے تو پانی آ ہی نہیں رہا، اس کو بند ہی کر دو. پورا بند کر دیا اور یہاں پہ گھر ور بنا کے بیچ دیے، اور پیچھے سے بند کر دیا، بتایا نہیں یہاں تو کوئی ندی نہیں تھی، یہ تو بالکل ایسی تھا، زبردست علاقہ تھا. تو یہ PCHS میں کیا انہوں نے. جو مین نالا ہے نا PCHS کا، جہاں سے کہ سارا رین واٹر سیوریج واٹر ڈرین ہونا ہے، اس کو بند کر دیا.
اور بند کر کے ایسا غائب کر دیا، اس پہ سڑک بنا دی ہے کہ جیسے وہاں کبھی کوئی نالا نہیں تھا، کوئی سیویج کا سسٹم تھا ہی نہیں، اور وہاں گھر بنا کے بیچ دیے. اب کیا ہوا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی یہاں تک ہوتا ہے. مطلب آپ کو یاد ہے، آپ کے نے سنی ہے بات کہ جی فرسٹ فلور میں پانی بھر گیا؟ کچھ سنا لگ رہا ہے پی سی ایچ ایس میں، حالانکہ یہ ہماری بڑی پوش سوسائٹی ہے پی سی ایچ ایس. فرسٹ فلور تک پانی بھر گیا. کیوں بھر گیا؟ لوگوں نے آگے نالے بند کر دیے، اس میں گھر بنا کے بیچ دیے، بیچ کے چلے گئے. اب کیا کریں گے؟ وہ سارے گھر توڑنے پڑیں گے، وہ سب کا حساب کون دے گا پتہ نہیں. خیر، تو میں نے کہا کہ ریور چینل براڈ کریں، اگر کہیں سے بلاک کیا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، خالی کریں، پاپولیشن کو وہاں سے ہٹائیں، تاکہ جو ریور کا چینل ہے اس کو نیچرل فلو کو جانے دیا جائے، تو آپ کا فلڈ سے کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو دریا کے کنارے ہیں نا ان کو اونچا کیا جائے. ہم کہتے ہیں ان کو امبینکمنٹس، ٹھیک ہے؟ ریور بینک سمجھتے ہیں نا، دریا کا کنارہ، دریا کے کنارے کو اونچا کر دیں. تو امبینکمنٹس کو جو ہے وہ اونچا کیا جائے، ریور بینکس کو تھوڑا اونچا کر دیں. ہمارے یہاں اردو میں اس کو کہتے ہیں پشتے لگانا. اس کو جب دریا کے کنارے میں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے، ایک دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی چناب پہ پانی نکل پڑا ہے، تو وہ 6 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. تو سارے گاؤں والے، سارے علاقے والے آتے ہیں دریا کے کنارے نا، مٹی بھر بھر کے بوریاں رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پانی اوپر چڑھے گا تو اتنا اوپر نہ چڑھے کہ اندر ہی آ جائے. کیونکہ دریا کے بعد فصلیں بھی نیچائی میں ہیں، اگر ایک دفعہ فصلوں میں پانی گھس گیا تو اس کو نکالنا مشکل ہوگا. تو ضروری نہیں ابھی مجھے پانی دینا نہیں تھا اور چلا گیا پانی تو فصلیں خراب ہوں گی. تو ریور بینکس کی ہائٹ بڑھا دیں، وقتی طور پہ بڑھا دیں چاہے، لیکن اس سے فلڈ کنٹرول ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ ریزروائر بنائیں. ریزروائرس کیا ہوتے ہیں؟ 2-3 طرح کے ریزروائر ہوتے ہیں. ایک ریزروائر ہوتا ہے جہاں پہ کسی چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے، پانی کا ریزروائر جہاں پانی جمع کیا جائے. ریزروائر ڈیم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا جب بارش زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس ایک ڈیم ہے، ہم اس میں پانی ڈال دیا کریں گے، نیچے آئے گا ہی نہیں، بات ہی ختم، ٹنکی بھر لیں گے اپنی. پھر جب جس سال بارش نہیں ہوگی اس میں سے پانی لیتے رہیں گے اور سارا سال ہمیں ایکسٹرا پانی ملتا رہے گا. تو اگر آپ ڈیم بنا لیں، یا ڈیم بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ڈیم بنانے کے لیے آپ کو ایک ایسے پہاڑی سا علاقہ چاہیے ہوتا ہے جس کے بیچ میں آپ دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پیچھے سے پانی جمع کرتے ہیں. ہر جگہ ڈیم نہیں بنا سکتے، ایسا نہیں کہیں بھی دل چار ڈیم بنا لیا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اس طرح کا نیچرل ایک پوزیشن چاہیے جہاں پہاڑی سا علاقہ ہو. تو کچھ جگہوں پہ ڈیم ہم بنا سکتے ہیں، کہیں ڈیم نہیں بنا سکتے، تو وہاں ریزروائر بنانے کے دوسرے طریقے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی دنیا کے اتنے بھی شہر ہیں، اچھے شہر، انہوں نے اپنے انڈر گراؤنڈ ریزروائر بنا لیے ہیں. سڑکوں پہ بارش ہوتی ہے، سڑک کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، وہاں سے پانی بہ کے نیچے، بارش کا پانی نیچے بہتا ہے، اور انڈر گراؤنڈ بڑے بڑے ٹینکس ہیں، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے. سارا سال پھر اس ٹینک میں سے پانی نکالتے رہتے ہیں، اس پانی کو صاف کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں ایک بڑی اچھی سی ریسرچ ہوئی، کسی صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ نے قدرتی طور پہ ریزروائر دیے ہوئے ہیں، وہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ زمین جہاں تک ہم کنواں کھود کے پانی نکالتے ہیں نا، وہ بھی پانی کا ایک نیچرل ریزروائر ہے، وہاں بھی پانی جمع رہتا ہے. تو وہ پانی بھی ہمارا خشک ہو گیا ہے، کنووں سے پانی نکال کے اندر سے پانی سارا استعمال کر لیا ہم نے، سب سوائل واٹر. تو لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ ریسرچ یہ بھی ہے کہ آپ ان کنووں کو ہی واپس فل کر دیں بارش کے پانی سے. اتنی بارش ہوتی ہے آپ کے شہر میں، سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے نا، اس سڑک پہ پانی جو کھڑا ہوتا ہے وہاں کنویں کھود کے پانی کو ان کنویں میں ڈال دیں، یہ اگلے سالوں تک کام آئے گا. پانی یہاں پانی سٹور ہو جائے گا آپ کے لیے. چونکہ پانی کا گندا ہونا ہمیں اس لیے پرابلم نہیں لگتا کیونکہ پانی کو فلٹر کرنا، اس میں سے ہمیں جراثیم ختم کرنا، یہ ہمیں کوئی مشکل نہیں لگتا، یہ ہمیں آتا ہے. تو پانی کو اگر آپ چھان لیں گے تو فلٹریشن سے پانی مٹی نکل جائے گی، پانی میں آپ تھوڑی سی کلورین ملا دیں گے، سارے جراثیم بھی مر جائیں گے، پھر آپ پی لیں اس پانی کو. تو ابھی بھی جو ہم پانی پی رہے ہیں، اگر اس پانی کو آتے ہوئے آپ دیکھ لیں تو آپ کو سوچنا پڑے کہ میں پیوں کہ نہیں پیوں. وہ پانی جو کراچی میں آتا ہے، اس کے بعد ہم فلٹر کر کے اس کو اس حالت میں لاتے ہیں کہ ہم پی پاتے ہیں. اگر ہم اس کو اصلی حالت میں دیکھ لیں تو آپ کہیں گے یہ کیسے پی سکتا ہے کوئی، کیا یہ پینے کا پانی کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم فلٹر کر کے اس کے سارے پارٹیکلز ریموو کر دیتے ہیں، اور جو جرمز رہ جاتے ہیں ان کو کیمیکلی ریموو کر دیتے ہیں، کلورین کر کے، کلورینیشن ہوتی ہے. تو جرمز اور پارٹیکلز دونوں ریموو ہو جاتے ہیں، ہمیں پیور واٹر نظر آتا ہے. اور اچھی جگہوں پہ تو پھر ہم آسموسس کے تھرو، ریورس آسموسس کے تھرو پانی کو فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں. جو آر او پلانٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ریورس آسموسس جو ہے وہ اتنا اس حد تک فلٹر آؤٹ کر دیتی ہے کہ صرف پانی ہی آگے جاتا ہے، بیکٹیریاز تک پیچھے رہ جاتے ہیں. خیر،
تو واپس آئے، ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ریزروائر بنا دیں بھائی. ریزروائر بنانے سے ریزروائر دو طرح کے ہو سکتے ہیں، میں نے کہا ڈیم بھی ہو سکتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں. انڈر گراؤنڈ ریزروائر بنائے جا سکتے ہیں، تالاب بنائے جا سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے پانی کو اسٹور کر لیں جو بارش کا پانی ہے، تاکہ وہ ایکسیسو پانی دریا میں جائے ہی نہیں. پھر پبلک اویئرنیس لے کے آئے کہ بھائی جب فلڈنگ ہوگی تو آپ کیا کریں گے، فلڈنگ میں آپ کو اپنی زندگی میں کیا چینج لانا ہے، بھاگنا کہاں ہے، سامان کیسے لے کے جانا ہے. جیسے کہ جو بہت کنسسٹنٹلی فلڈڈ ایریاز ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن ایک فلور اوپر بناؤ بھائی، نیچے والا چھوڑ دو، خالی کر دو. کیوں مرتے ہو ہر دفعہ، رات کو اچانک پانی آ گیا ڈوب کے مر گئے. تو بھائی بناؤ ہی ایک منزل اوپر سے بنا لو. اور یہ کرتے ہیں گاؤں والے، گاؤں میں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. پتہ ہے ہر سال فلڈ جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ ایک فلور چھوڑ کے کنسٹرکشن کی جاتی ہے، نیچے خالی چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ایویکویشن ڈرلز اچھی بنائی جائیں کہ اگر فلڈ ہونے والا ہے، اور یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8-10 گھنٹے پہلے پتا ہوتا ہے کہ فلڈ ہونے والا ہے. کیونکہ اوپر آپ دیکھ چکے ہوتے ہو یہاں سے اتنے کیوسک پانی گزرا ہے. کیوسک کا مطلب ہوتا ہے کیوبک میٹر پر سیکنڈ، کہ کتنا پانی کا والیوم یہاں سے گزر رہا ہے. اتنا گزر رہا ہے آگے والے دریا میں جگہ ہے ہی نہیں، وہاں سے پہلے ہی دوسرا والا پانی اتنا گزر رہا ہے، تو فلڈ آیا ہی آیا. ہم بہت پہلے سے بتا سکتے ہیں فلڈنگ ہونے والی ہے. تو پھر آپ پہلے سے آگے بتا دو گے تو آگے سے ایویکویشن ہو جائے گی. لوگ نہیں مانتے، لیکن ہمارے پتہ نہیں، جب تک مسجد سے اعلان نہیں ہوتا نا تب تک لوگ نہیں مانتے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب خبر وہ ریڈیو پہ بتا رہے ہیں، وہاں سے کوئی آپ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں فلڈنگ ہو سکتی ہے. ارے کوئی نہیں. جب وہ آخری وقت میں اعلان ہوگا حضرات پانی آ گیا ہے، اس وقت جمع کریں گے، ارے پکڑو سامان نکالو، 2 چیزیں چھوڑیں گے، 2 چیزیں لے جائیں گے، فیصلہ کریں گے بچہ لے کے جاؤں کہ بھینس لے کے جاؤں. بھینس لے جاتا ہوں، چلو بچہ تو آ ہی جائے گا. تو اس طرح سے ہم ایویکویشن پلاننگ ہماری اچھی نہیں ہے. لاسٹ مومنٹ پہ ہم نکلتے ہیں، بالکل جب فلڈ آ چکا ہوتا ہے پھر نکلتے ہیں. حالانکہ میں بتا رہا ہوں کہ فلڈ کے بارے میں آپ کو پتہ پہلے سے ہوتا ہے. تو یہ سارے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے کہ ہم نکل سکتے ہیں فلڈ کی تباہ کاریوں میں. کچھ مسائل جو ہوتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہمارے ملک میں فلڈ کا سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے ہماری کراپس تباہ ہو جاتی ہیں. کراپس جو کہ ہمارے اکنامک بہت بڑا ذریعہ ہے، ان سے ہم کماتے کھاتے ہیں، وہ تباہ ہو گئی تو سب کچھ مسئلہ ہو گیا ہمارا. دوسرا مسئلہ ریزیڈینشل ہماری نقصان ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر کا سامان تباہ ہو جاتا ہے. تو ریزیڈینشل ہاؤسز، ان کی سامان، ان کے جانور مر جاتے ہیں، اینیملز جو پال رہے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، فلڈ میں ڈوب جاتے ہیں. اچھا فلڈ ہو کے ایک دفعہ چلا گیا، پانی وہیں کھڑا رہ گیا. پانی وہاں کھڑا رہنے سے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے لینڈ جو ہے وہ واٹر لاگڈ ہو جاتی ہے. واٹر لاگنگ کیا ہوتی ہے؟ واٹر لاگنگ سنا ہے آپ نے؟ کاشت والی جگہ پہ پانی اتنا کھڑا ہو جائے کہ وہاں پودا ہی نہ اگا سکیں آپ، اتنا پانی جل تھل ہو جائے، اور وہ خشک ہو کے ہی نہیں دے رہا پانی، کیونکہ انڈر گراؤنڈ بھی پانی اتنا موجود ہے کہ وہ اب پانی وہاں سے جا نہیں رہا. تو یہ واٹر لاگنگ کہلاتی ہے، زمین کی بیماری کہلائی جاتی ہے، لیکن یہ ایکسیسو پانی کی وجہ سے ہوتی ہے. واٹر لاگنگ کی وجہ سے زمین بیکار ہو جاتی ہے، پھر اس میں کچھ نہیں اگا سکتی کچھ عرصے تک، جب تک کہ پانی نہیں جائے گا. اور ایک اور خطرہ ہوتا ہے کہ واٹر لاگنگ اگر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیماری ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سیلینیٹی. پانی تو جمع ہوا ہی ہوا، زمین کے نیچے سے نمک اوپر آ گیا، نمکین زمین پہ کچھ نہیں اگتا، پھر کچھ بھی نہیں اگا سکتے. پھر وہ زمین ڈیکیڈز کے لیے خراب ہو جاتی ہے، اور جس کی زمین ہوتی ہے بیچارہ روتا رہتا ہے. تو سیلاب کی وجہ سے واٹر لاگنگ ہو سکتی ہے، اور وہ لیڈ کر سکتی ہے سیلینیٹی کی طرف. تو یہ مسائل سیلاب کے ہیں. اکنامک مسئلے میں نے بتائے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، کیٹل خراب مر جاتا ہے، زمین فصل اگانے قابل نہیں رہتی کئی سالوں تک، اور پانی بھی ویسٹ ہوتا ہے ہمارا. اتنا پانی کام کا تھا، اگلے 10 سال بارش ہوگی بھی نہیں، اس سال بارش ہو گئی، جمع کر لیتے. تو سیلاب ہمارے پانی بھی ایک طرح سے بہہ جاتا ہے. کیا سیلاب کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ نیچرل سیلاب کا کچھ فائدہ بھی ہے. سب سے پہلا فائدہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو اپنے ساتھ منرلز لاتا ہے. اگر سیلاب کنٹرول کر لیا جائے تو منرلز لے کے آتا ہے اپنے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سیلاب ایکسیس واٹر لے کے آتا ہے. اگر اس کو اسٹور کر لیں تو ان سالوں میں، جس سالوں میں بارش ہی نہیں ہوگی، ان سالوں میں بھی پانی مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو لینڈ کے اپنا جو فلڈنگ ہے، وہ منرل ریسورسز اوپر پہاڑوں سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ سب جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلے کئی سالوں تک بہت اچھی فصل ہوتی ہے. پھر زیادہ سیلاب ہونے سے مچھلی کی پیداوار بڑھتی ہے.
فش کا لیول رائز ہوتا ہے. آخری بات, زیادہ سیلاب جب آ رہا ہے یعنی پانی کا فلو زیادہ ہے, تو جو سی لیول ہے, جو سی کا فلو ہے, سی فلو انٹو لینڈ, اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کہ اگر ہم یہاں سے ہم دیکھیں اپنے پاکستان کو, سمجھیں کہ یہ پاکستان کا, دیکھیے گا نابیہ باجی, یہ کراچی ہے لیٹ سپوز, اور یہ کراچی کے ساتھ ساحلی علاقہ ہے, اور یہ سندھ کا علاقہ ہے, یہاں فصل اگاتے ہیں آپ لوگ. جب یہاں سے دریا تیزی سے بہتا ہوا سمندر میں شامل ہوتا ہے, تو یہ جگہ جو ڈیلٹا بنتا ہے, جہاں سمندر اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے اور دریا نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے, اس جگہ ایک فائٹ رہتی ہے پانی کی. اگر اوپر سے پانی کا فلو کم ہو جاتا ہے تو سمندر انڈر گراؤنڈ پانی میں شامل ہو کے اوپر آنا شروع کر دیتا ہے, انڈر گراؤنڈ نیچے سے اوپر آتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہاں کی زمین نمکین ہو جائے گی. جیسے ابھی بھی آپ کراچی میں کہیں ڈرل کر کے کنویں کا پانی نکالیں تو کہیں سے میٹھا نکلے گا, اکثر جگہوں سے نمکین پانی نکلے گا, کیونکہ نیچے سے سمندر کا پانی اوپر فلو کر چکا ہے. کیوں کر چکا ہے؟ کیونکہ اوپر سے دریا کا بہاؤ ختم ہو چکا ہے. دریا میں اتنا پانی نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہ وہ سمندر کو روکے. تو فلڈنگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس فائٹ کو جو ہے وہ ہمارے فیور میں کرتی ہے, سمندر کے پانی کو واپس دھکا دیتی ہے کہ نہیں, نیچے سے سمندر کا پانی آگے نکل جائے اور زمین جو ہے وہ ریکلیم ہو. تو یہ بھی ایک سی فلو انٹو دا لینڈ ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور جو زمین کے نیچے پانی ہے, زمین کے نیچے جو کنووں کا پانی ہے, جو سب سوائل واٹر ہے, اس کو ریفل کر دیتا ہے دریا کا اوور فلو ہونا. ریفلز سب سوائل واٹر. ٹھیک ہے, تو فلڈس کے فائدے, فلڈس کے نقصانات, اسی پہ ماشاءاللہ ہم نے کافی لمبی بات کر لی. اور فلڈز میں اور اسٹارمز میں کیا فرق ہے؟ اسٹارم جو ہے وہ اسپیسیفکلی بارش سے متعلق ہے. فلڈ تو دریا کے بہنے سے متعلق ہے نا. اب وہ دریا کا بہنا بارش کی وجہ سے بڑا ہو یا میلٹ ہونے کی وجہ سے بڑا ہو یا کسی بڑا سے بڑا ہو, دریا کے بہنے سے جو تباہیاں آ رہی ہیں وہ تو فلڈ کہلائیں گی. لیکن بذات خود بارش بھی تو ایک تباہی لے کے آتی ہے. تو اسٹارمز بھی ہمارے کلائمیٹس کے ریلیٹڈ کچھ مسائل میں سے شامل ہیں, اور میں اسٹارمز کو جو ہے وہ کلاسیفائی کروں گا. ایک آپ کا ان لینڈ اسٹارم ہے اور ایک آپ کا ٹراپیکل ہے. ٹراپیکل کا مطلب ہوا ساحل کی طرف سے جو آتا ہے, جس میں سائیکلونز بھی ہوتے ہیں. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں. برسات کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں نسبتاً, وہ تو پھر آپ کے اوور فلو آف دا ریور میں شامل ہو گئیں. ٹراپیکل سائیکلون جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ٹراپیکل سائیکلون کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کبھی آپ نے سنا ہے سمندر میں طوفان آ رہا ہے؟ ہمارا چونکہ وہ مونسون کی وجہ سے ایک ایسا ریجن ہے نا کہ ہماری لینڈ کے جسٹ نیچے بہت بڑا سمندر ہے. یہ بات میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی کہ ہم ان خوش قسمت زمینوں میں سے ہیں جہاں ہماری زمین کے جسٹ نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے جو کہ ایکویٹر پہ موجود ہے, جس کی وجہ سے سمندر میں سے ہوا ایوپریٹ ہو رہے ہیں, نمی, اور مسلسل بادل بن رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے وہاں پہ ہر سال مسلسل کچھ نہ کچھ طوفان بنتے رہتے ہیں, سمندری طوفان. تو سمندری طوفان بھی ہمارے ملک میں اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن نسبتاً کم اثر ہوتا ہے ان کا. کیوں کم اثر ہوتا ہے؟ یہ بات یاد ہے؟ یہ بات یاد ہے کسی کو کہ میں نے آپ کو باقاعدہ میپ میں بھی دکھایا تھا, میں یہاں بھی دکھا دیتا ہوں دوبارہ سے آپ کو. پاکستان کو ہم یوں ڈرا کرتے ہیں ایسے ہی رف سا, تو ایک تو بڑا ڈرا ہو جاتا ہے ہمیشہ. بس ایک منٹ, پاکستان کو ڈرا کرتے ہیں, پھر یہ انڈیا کو ڈرا کرتے ہیں, پھر یہ بنگلہ دیش کو ڈرا کرتے ہیں, ایران, سعودیہ. ٹھیک ہے, ایک رف سا اسکیچ ہے. یہ پاکستان کا ساحل ہے, یہ انڈیا ہے. طوفان جب بنتا ہے نا تو مسئلہ یہ کہ اگر اس طرف سے آ رہا ہے تو یہ نوک جو ہے نا اس کو روک لیتی ہے. سمندری طوفان میں اس نوک سے ٹکرانے کی وجہ سے سمندری طوفان کا زور ٹوٹ جاتا ہے. سمندری طوفان ہمیشہ گول گول گھومتا ہوا آتا ہے, تو جب گھومتا ہوا آئے گا اور ادھر سے ٹکرائے گا تو اس کا زور ٹوٹے گا. اس کا مطلب ہے یہ سب سے ولنریبل اسپاٹس میں سے ایک ہے. سب سے زیادہ طوفان یہاں آتے ہوں گے. سمندری طوفان کیوں آتا ہے؟ چلیں اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے. میں آپ کو
دیکھیں جی، جب گرمی ہوتی ہے تو ایکویٹر پہ، جو ایکویٹر کی لائن چل رہی ہے، ایکویٹر کی لائن پہ زیادہ دھوپ پڑتی ہے. زیادہ دھوپ پڑتی ہے یہاں پہ، گرمی کی وجہ سے ہوا گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے. جب ہوا گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے تو دوسری طرف سے ہوائیں اس ہوا کے گیپ کو فل کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ نیچرل ہواؤں کا فلو ہے کہ جس جگہ گرمی پڑے گی وہاں کی ہوا اوپر اٹھے گی، اور دوسری نسبتاً ٹھنڈی جگہوں سے ہوا جو ہے وہ اندر داخل ہوگی، اور اس سے ہوا گول گول گھومنا شروع ہو جائے گی. اگر زیادہ گرمی پڑے گی تو ہوا زیادہ تیزی سے اوپر اٹھے گی. یہ اگر لینڈ پہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے لینڈ کی ہوا اوپر اٹھی، لیکن اتنے ساتھ اتنی نمی تو اوپر نہیں لے کے جا سکے، کیونکہ لینڈ پہ اتنی نمی ہے ہی نہیں. پیچھے سے پانی، جیسے اگر اس جگہ پہ گرمی پڑتی ہے تو یہاں پہ ہوا اوپر اٹھتی ہے، یہاں سے جب سمندر کے پاس سے پانی اندر داخل ہوتا ہے تو ساحلی علاقوں پہ بارش ہوتی ہے. لیکن جب یہ سمندر پہ سے ہوا اوپر اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ نمی بھی بہت زیادہ تیزی سے اٹھتی ہے، تو یہاں بادل بارش کے ساتھ سائیکلون بننے کا جو کیفیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دیکھیں، یہ اتنا بڑا جو سمندر کا ریجن ہے. اچھا، یہ طوفان یہاں بھی آتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں بھی آتے ہیں. یہ بھی ایک سمندر ہے ہمارا، جو اتنا بڑا سمندر ہے، یہاں بھی بہت زیادہ جمع ہوتی ہوگی اس طرح کی، لیکن اس کے اوپر نیچے کوئی لینڈ ماس ہے نہیں نا جس سے جا کے اس طوفان نے ٹکرانا ہو. طوفان آتے ہیں، آ کے اپنے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے. ہاں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس ایریا میں اتنے طوفان آتے ہیں تو اپنے پانی کے جہاز یہاں سے نہیں لے کے جاتے ہم لوگ. کچھ راستے ایسا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا چوڑا جگہ ہے جہاں دنیا کا کوئی ملک تو نہیں پایا جاتا، لیکن پانی کا جہاز بھی یہاں سے نہیں گزارنا ہمیں. تو پانی کے جہاز گزارنے کے جو راستے ہیں وہ طوفان فری راستے ہمیں پتہ ہے کہ جہاں سمندری طوفان نہیں آتے، یا کس سیزن میں نہیں آتے تو سیزن میں وہاں سے نہیں گزرتے. لیکن ہمارا یہ جو ریجن ہے، اس کے فوراً یہ بہت بڑا طوفانوں کا مرکز ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ آپ کو بار بار ہٹ ملتی ہے. دوسرا جو بڑا طوفانوں کا مرکز ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیں نیچرلی نظر آ رہا ہے آپ کو، نیچے سمندر ایکویٹر پہ ہے تو اوپر والی زمین پہ طوفان آئیں گے. تو کیلیفورنیا، یہ اس طرف امریکہ کے ایریاز، بہت طوفان یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ طوفانوں کا مرکز ہے، ایکویٹر یہ رہی نیچے، یہاں سے پانی گرم ہو کے ادھر بھی طوفان جاتا ہوگا، اس کوسٹ پہ بھی طوفان ہے جو آپ کی ان کی ایسٹ کوسٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر اور طوفان کہاں میجرلی دنیا میں بڑے بڑے بنتے ہوں گے؟ ایک یہ جگہ ہوگی جہاں طوفان زیادہ پہنچتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور طوفان کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ریجن تو ہے ہی بڑا بہترین، زبردست. اچھا، بہترین اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ طوفان سے پانی آتا ہے، فریش واٹر آتا ہے، بارش ہوتی ہے، اور دنیا میں پینے کا پانی اس وقت بہت کم ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ جہاں طوفان تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یار، تباہی تو آ رہی ہے، لیکن پانی آ رہا ہے اس سے، اور پانی اگر آ رہا ہے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو ویسے ہی جمے ہوئے سمندر ہیں اوپر والے، تو یہاں تو مسئلہ یہ والا ہے ہی نہیں. سارا مسئلہ ایکویٹر کے قریب کے سمندروں میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کچھ ریجن ایسا ہے یہاں بھی طوفان کافی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تو سارا سال بارش ہوتی ہی رہتی ہے. ویسے یہ پوری زمین بھی ایکویٹر کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، تو طوفان سمندر میں کیوں بنتے ہیں؟ ہوا درجہ حرارت کی تبدیلی سے ہوا اوپر اٹھتی ہے، اس کے اوپر اٹھنے کی وجہ سے سمندر میں پانی زیادہ ہے تو وہ وہاں پہ زیادہ پاسبل ہوتا ہے کہ وہ موومنٹ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں کریٹ ہو کے سائیکلون بن جائے. اور وہ سائیکلون جو ہے جب بنتا ہے تو وہ تیزی سے گھومتا گھومتا زمین سے ٹکراتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو یہ زمین کا کونا ہے، یہ انڈیا کا کونا طوفانوں سے طوفان اس سے ٹکرا جاتے ہیں اکثر. تو اس لیے یہ ریجن زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ بارش سے. یہ زیادہ گیلا علاقہ ہے، زرخیز بھی پھر زیادہ ہے نیچرلی. پھر یہاں بہت اچھی فصلیں ہوتی ہیں، پھر یہاں بہت اچھا پانی ہوتا ہے ہمیشہ، یہاں پہ بہت اچھی فشنگ ہوتی ہے. یہاں پہ بہت ساری طوفان کے آنے کے فائدے بھی ہیں نا کچھ، تو اسٹرکچرلی کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن پانی کا فریش واٹر ریسورسز بھی. ہاں، طوفان کے آنے سے علاقہ ویٹ، مطلب گیلا پن زیادہ ہوتا ہے نا، اس سے پودے زیادہ بنیں گے، مینگرووز زیادہ ہوں گے. مینگرووز زیادہ ہوں گے تو مچھلیوں کے انڈے بچے دینے کی جگہ زیادہ ہوگی، وہاں پہ مچھلیوں کی افزائش زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے یہاں پہ طوفان زیادہ نہ آنے سے پانی کا ایکسچینج کم ہوگا، واٹر کی فریشنس مینٹین نہیں رہے گی. جیسے جس زمانے میں فلڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو پوری پٹی مینگرووز کی بہتر ہو جاتی ہے، گرین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں سائیکلونز کی وجہ سے افیکٹ کم ہوتا ہے. وہ مشہور کیا ہے کہ جی کس کی وجہ سے ہمارے یہاں طوفان نہیں آتا؟
کراچی کے ساحل کے قریب کسی صاحب کا مزار ہے اور وہ طوفان کو آنے سے روک دیتے ہیں. تو وہ غور سے دیکھا تو مزار جو ہے نا وہ انڈیا کا یہ نوک ہے اصل میں, جس کی وجہ سے وہ طوفان آنے سے رک جاتے ہیں. دوسرا افیکٹ جو جب طوفان یہاں سے ٹکرانے کی وجہ سے نا یوں آنے کے بجائے یوں نکلتا ہے. اس نوک نے طوفان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ طوفان کا زور ٹوٹتا ہے تو وہ ادھر سے یوں نہیں کہ ساحل سے چلتا رہتا ہے, کوئی ٹہلتا ہوا آ رہا ہے, وہ گول گھوم رہا ہے. تو اس کے گولائی گھومنے کے افیکٹ یہ ہے کہ اسے ٹکرانے کی وجہ سے یوں اندر آنے کی بجائے وہ یوں باہر نکلے گا, تو پھر آگے جا کے ٹکرائے گا, ایران کی طرف نکلنے کا چانس زیادہ ہوگا بنسبت ادھر گھسنے کے. اس لیے ہمارے یہاں نارملی فلڈنگ تو بہت ہوتی ہے, یہ سائیکلون کا افیکٹ ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوگا, ہمیشہ ایسا رہے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم بچے رہتے ہیں. کراچی کا جو ساحل ہے وہ سمندر سے نیچے ہے, تو اگر خدا نخواستہ طوفان آتا ہے تو اس میں ہمیں کافی نقصان ہونے کا چانس ہے. پانی کافی بھر جائے گا, اس کو نکالنا بہت مشکل ہوگا, اور جتنے ایفیشینٹ ہیں میں اس سے تو سمجھ ہی جائیں گے پھر کیا ہوگا. تو پانی اور اس کے مسائل ہم نے دیکھ لیے. پانی نہ ہونے کے بھی کچھ مسائل ہیں, لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے ہماری, ٹائم آپ لوگوں کا بریک کا ہو گیا, تو ہم اس کو کیا کریں, میں سوچ رہا ہوں لاسٹ ٹاپک ہے یہ, تو کر لیتے ہیں, چلیں کر لیتے ہیں, تھوڑا سا 5 منٹ مجھے اور دے دیں, میں اس ٹاپک کو بھی نمٹا دیتا ہوں. دا ٹاپک از ڈراؤٹ. ڈراؤٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کلائمیٹ کی وجہ سے میں نے ہیوی رین فال بتا دیا, ہیوی رین فال سے فلڈز بتا دیے, سائیکلونز بتا دیے, اسٹارمز بتا دیے. ڈراؤٹ کا مطلب لفظ سنا ہے کبھی آپ نے؟ ڈراؤٹ کیسے کہتے ہیں, آپ نے سنا ہے کبھی ڈراؤٹ؟ ڈراؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں قحط. قحط کا مطلب ہوتا ہے جب بارش نہ ہو اتنی نہ ہو کہ پھر جو فصل اگانی تھی, جو پودے اگانے تھے, جو پینے کے پانی کے تالاب تھے, وہ سب خشک ہو کے زندگی کو سپورٹ کرنے کی کیفیت ختم ہو جائے. بارش نہ ہوتے ہوتے اتنا ٹائم نکل جائے کہ جو بارش کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے زندگی سسٹینڈ تھی, وہ زندگی سسٹینڈ رہنا بند ہو جائے. بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جن تالابوں میں پانی تھا وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا, پانی پی پی کے اس کو ختم کر دیں گے. یہ پانی زیرو ہو گیا, اب کہاں سے پانی پیے گی اس علاقے کی مخلوق؟ چلو انسان تو پانی پائپ لائن سے لے آتے ہیں نا, اپنے لیے کچھ الگ سے بندوبست کر لیتے ہیں, لیکن عام مخلوق, ایک علاقہ ہے وہاں بارش نہیں ہو رہی, 15 سال سے بارش نہیں ہو رہی, نارملی وہاں کی مخلوق وہاں کے تالاب سے پانی پیتی تھی, تالاب سوکھ گیا, انڈر گراؤنڈ پانی بھی سوکھ گیا بارش نہ ہونے کی وجہ سے, بہت کم ہو گیا. تو جب پانی انڈر گراؤنڈ بھی نہیں رہے گا تو پودے بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے, ان کی جڑوں کو پانی نہیں مل رہا ہوگا, پودے بھی سوکھ جائیں گے. تو پھر بھیڑ بکریاں کا کیا کھائیں گی, پھر کیڑے کیا کھا رہے ہوں گے, پھر چڑیاں کہاں بیٹھیں گی, پھر درخت کے اوپر کیا ہوگا. تو یوں آہستہ آہستہ لائف ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بارش نہیں ہوتی. اور اگر بہت عرصے تک ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ علاقے جہاں بارش نہیں ہوتی وہ ڈیزرٹ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی صحرا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈراؤٹ جو ہے وہ اگر بارش کے نہ ہونے کو ڈراؤٹ کہتے ہیں. مسلسل کچھ عرصے تک اگر بارش نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ڈراؤٹ کی کنڈیشن ہے. جیسے کہ ہمارا ونٹر ڈراؤٹ آ گیا تھا, آلموسٹ ایسا لگ رہا تھا بھائی گئے. ہمارے پاکستان میں جو دریا میں پانی بہتا ہے وہ گرمیوں میں برف کے پگھلنے سے بہتا ہے. برف پہاڑوں پہ پڑے گی کب؟ سردیوں میں پڑے گی. سردیوں میں آپ کو برف باری نہیں ملی اگر, تو گرمیوں میں قحط ہو جائے گا. تو پتہ چلا بھائی دسمبر میں برف باری ہونی تھی, ہم بھی گئے تھے برف باری دیکھنے, تو برف باری نہیں ہو رہی. پورا دسمبر گزر گیا, برف باری نہیں ہوئی. جنوری گزر گیا, برف باری نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو لگتا ہے کہ قحط آئے گا اس سال, کیونکہ اگر برف باری نہیں ہوئی تو گرمیوں میں پانی نہیں ملے گا. اور پاکستان میں بجلی بھی کچھ بنتی ہے اس پانی سے, گرمیوں کے جب پانی بہ رہا ہوتا ہے تو وہ بجلی بھی نہیں بنے گی, فصلوں کو پانی بھی نہیں ملے گا, تو کافی لوگوں کو پرابلم تھا. لیکن الحمدللہ برف باری شروع ہو گئی. فیب میں جا کے برف باری شروع ہوئی. وہ جو دسمبر کے اینڈ میں ہوتی تھی, اب وہ فیب کے شروع میں برف باری ہوئی ہے. تو سردیوں کا ڈراؤٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. بہرحال تو ایک ڈراؤٹ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پرماننٹ ڈراؤٹ. آسان سی بات ہے, سمجھنے میں سننے میں ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا. پرماننٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ پچھلے 40 سال 50 سال سے دیکھ رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی, اب یہاں سے ونڈس کا پیٹرن چینج ہو چکا ہے, اب بارش نہیں ہوتی یہاں پہ, پرماننٹ ڈراؤٹ ہے. اب یہاں کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا یہ ڈیزرٹ لینڈ ہے, یہاں پہ اب سوچنا بھی نہیں ہے کہ بارش ہوگی نہیں. کبھی کبھی ہو جاتی ہے, سال میں ایک دفعہ تھوڑا سا چھیٹا پڑتا ہے, بادل چلے جاتے ہیں, باقاعدہ بارش تو اب یہاں ہوتی ہی نہیں ہے. اس کو پرماننٹ ڈراؤٹ کہتے ہیں. یہ ہمارا
پورا ریجن ہے جو چولستان کا ریجن ہے، جو بلوچستان کا خانان ریجن ہے، تھر کا ریجن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بارش نہیں ہوتی، یہاں پرماننٹ ڈراؤٹ ہے۔ ایک سیزنل ڈراؤٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس موسم میں تو یہاں بارش نہیں ہوگی، دوسرے موسم میں شاید ہو جائے، تو سال میں کچھ مہینے ایسے آئیں گے یہاں بالکل بارش نہیں ہوگی، کچھ مہینے ایسے آئیں گے اس میں تھوڑی بہت بارش ہو جائے گی۔ ہاں لیکن یہ سیزنل کہہ سکتے ہیں نا کہ یار جیسے کہ کیونکہ ہمارے یہاں پانی دریاؤں میں بہت آ گیا نا، تو ہمیں یہ سب کیفیت کا اندازہ نہیں ہے۔ جہاں ایسے بڑے بڑے دریا نہ ہوں جو سارے سال بہتے ہوں، وہ لوگ بارش پہ ہی بیٹا انتظار کرتے ہیں، تو وہاں ایک مہینے بھی بارش نہیں ہوگی نا، وہ لوگ کہیں گے او پانی کہاں سے آئے گا، پئیں گے کیسے؟ آپ کو جو کینال واٹر مل گیا ہے نا، آپ اس کا اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ اگر ایک سوچو آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہاڑ نہیں ہوتے، پہاڑ نہیں ہیں تو برف باری نہیں ہوگی، برف باری نہیں ہوگی، پانی سٹور نہیں ہوگا۔ گرمیوں میں بہت بارش ہوئی بھائی، بڑی بارش ہوئی، یہ اسٹریٹ لینڈ میں رہتی ہے نابیا، بہت بارش ہوئی، سارا پانی بہہ جائے گا، سارا پانی سمندر چلے جائے گا۔ آپ نے اب سردیوں میں کیا کریں گے؟ پانی نہیں ہوگا، پھر سردیوں میں پانی نہیں ہوگا، وائل آف گرمیوں میں پانی نہیں ہوگا، انتظار کر رہے ہوں گے آسمان پہ دیکھتے رہیں گے اللہ میاں برسات برسات دے، اللہ میاں برسات برسات دے، پینے کا پانی نہیں ہے، برسات برسات دے۔ کتنا اسٹور کر لیں گے آپ پانی؟ یہ نیچرل اسٹوریج ہے نا برف کا، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ قدرتی طور پہ خود بخود پانی سالڈ بن کے اسٹور ہو گیا، گرمیوں میں پگھلے گا آرام سے، تھوڑا تھوڑا کر کے ملتا رہے گا، راشننگ ہوتی رہے گی۔ تو یہ سیزنل ڈراؤٹ بعض علاقوں پہ تو بہت افیکٹ کرتا ہے، جہاں پہ پیچھے کینال سے پانی نہیں آ رہا، ہمیں تو مل رہا ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی سیزنل ڈراؤٹ چل رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ پیچھے سے کینال سے پانی آ رہا ہوتا ہے، ہم وہ پانی پیتے رہتے ہیں، ہم گزارا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے علاقے میں اس وقت ڈراؤٹ چل رہا ہوتا ہے۔ خیر، تو سیزنل ڈراؤٹ ہوتا ہے جب ڈرائی سیزن آتا ہے اور بارش ہونا بند ہو جاتی ہے کسی سیزن میں۔ اچھا، پھر کبھی کبھی پانی کی ہوا میں موجودگی کم ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہوا میں نمی ہے نا، ہوا میں نمی رہتی ہے، ہوا ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بارش تو اس سیزن میں ویسے بھی نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے سوچا تھا بارش تو نہیں ہو رہی، لیکن کراپس کی ییلڈ پہلے سے زیادہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ فار ایگزامپل اس دفعہ 100 میٹرک ٹن کراپ نکلنی تھی یہاں سے، خود بخود دیکھ رہے ہیں 80 میٹرک ٹن نکل رہی ہے، حالانکہ بارش جتنی پچھلے سال ہوئی تھی اتنی اس سال ہوئی۔ تو بعض اوقات ہوا خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہوا میں نمی آ جاتی ہے، نمی کم ہو جاتی ہے، تو ایک یہ انویزیبلی ڈراؤٹ کی کیفیت کریٹ ہو جاتی ہے۔ بظاہر آپ کو دیکھ نہیں رہا کہ ڈراؤٹ کی کیفیت ہے، لیکن نمی کی کمی کی وجہ سے، ڈرائینس کی وجہ سے آپ کو ڈراؤٹ فیل ہونا لگتا ہے۔ اور انپریڈکٹیبل ڈراؤٹ پاکستان میں جیسے کہ بہت ہوتا ہی ہے کہ یہ آپ طے نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارا ڈراؤٹ کا سیزن آنے والا ہے، نہیں، کبھی بھی اچانک سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ انپریڈکٹیبل ڈراؤٹ ہے۔ ڈراؤٹ کے افیکٹس کیا ہیں؟ ڈراؤٹ کے افیکٹس سمجھنا بہت آسان ہے۔ پینے کا پانی، ڈرنکنگ واٹر ختم ہو جائے گا، ایگریکلچرل پانی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کے اینیمل ہسبینڈری کا کام ختم ہو جائے گا، اینیملز مر جائیں گے۔ ایک تو آپ ہے نا جو پالتو جانور ہیں وہ مریں گے، وائلڈ اینیملز ہی مر جائیں گے۔ پالتو جانور اس لیے مریں گے کہ ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے تھر میں کہ آپ کے پاس ایک پونڈ تھا، اسی سے سب پانی پی رہے تھے، ایک ٹائم آتا ہے اب اس سے انسان پانی پئیں یا جانور پانی پئیں، تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں ہم انسان پئیں گے، تو یا تو وہ جانوروں کو بیچ دیں گے یا وہ نہیں بیچ سکیں گے تو مر جائیں گے جانور بیچارے۔ تو اینیملز جو ہیں وہ بھی آپ کے نہیں سروائیو کر پاتے اگر ڈراؤٹ اتنا شدید آ گیا تو، ٹھیک ہے۔ پھر ڈراؤٹ کا ایک نقصان یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ جو کنوؤں کا پانی ہوتا ہے اس کا بھی لیول نیچے چلے جاتا ہے۔ آپ نے کنواں کھودا 100 فٹ نیچے، پانی تھا، پانی پینا شروع کیا، تھوڑے دن میں وہ خشک ہو گیا، پتہ چلا اور نیچے چلا گیا پانی۔ تو ڈراؤٹ کی وجہ سے آپ کا واٹر بیڈ کہتے ہیں اس کو، واٹر بیڈ، سب سوائل واٹر لیول، وہ واٹر بیڈ نیچے چلا جاتا ہے ڈراؤٹ کی وجہ سے۔ اور جو آس پاس کے پودے ہیں اگر وہ مر جائیں گے تو اس سے ہمارے سانس لینے میں پرابلم ہوگا، ہے نا۔ تو آپ کی انوائرمنٹ، آکسیجن، یہ سب چیزیں بھی پھر متاثر ہونے لگتی ہیں۔ ہیومن لائف یا بلکہ کہیں جنرلی لائف ہی مشکل میں آ جاتی ہے۔ تو آخری بات ہے پھر اگر ڈراؤٹ ہوتا ہے تو ڈراؤٹ سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ واٹر اسٹوریج پہ کام کیا جائے تاکہ جب ڈراؤٹ کا سیزن ہو تو اس جگہ پانی پہنچایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام ہے بھائی ہم ڈراؤٹ کو مینیج کرنے کے لیے
واٹر جو کیا رین سیڈنگ کر لیں، کلاؤڈ سیڈنگ. یہ آپ کی بک میں نہیں ہے، کورس میں نہیں ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے، یہ پتہ ہونے سے فائدہ ہوگا. کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ہوا میں بادل کب بنتے ہیں؟ ایک خاص طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے اس کو. تو ایئر پریشر چاہیے، ہوا میں کچھ خاص قسم کی نمی چاہیے ہے، وہ نمی خاص جگہ پہ جا کے ملے گی، پھر اس کی وجہ سے کلاؤڈ فارمیشن ہوگی، کلاؤڈ ہیوی ہوگا، پھر برسات ہوگی. سائنسدانوں نے ڈسکور کیا کہ ہوا میں خاص طرح کے منرلز چھوڑنے سے ہوا میں خود بخود کلاؤڈز بن جاتے ہیں، اور اگر انف کلاؤڈز بنا لیں آپ تو بارش بھی ہو جاتی ہے. تو صحراؤں میں بارش کرا سکتے ہیں لوگ. اب یہ ٹیکنیک آ گئی ہمیں کہ ہم صحرا میں بارش کرا سکتے ہیں، اور یہ کانسٹنٹلی کون یوز کر رہا ہے؟ یو اے ای یہ یوز کر رہا ہے. تو اس سے دبئی کے اندر بہت لوگ رہتے ہیں، دبئی کے اندر گرمی ہوتی ہے، لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تو لوگ کو کہتے ہیں چلو بارش کرا دیتے ہیں. پولوشن زیادہ ہو گئی، بارش کراتے ہیں، پولوشن پانی کے ساتھ نیچے آ جاتی ہے. لیکن جب وہ بارش کرائیں گے تو ہوا کی نمی وہ چوس لے گی وہ جگہ، تو آس پاس کی جو نمی تھی وہ وہاں چلی گئی ہوگی، تو پھر آس پاس بارش ہونا کم ہو جائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے دبئی نے، سعودیہ نے، ان لوگوں نے بارش آرٹیفیشیل رین کرانی شروع کی ہے، ہم لوگوں کا ویدر بھی افیکٹ ہونا شروع ہو گیا، ہمارے بھی سیزن چینج ہونا شروع ہو گئے. تو کلاؤڈ سیڈنگ کا کیا آپ آرٹیفیشیل رین کرا سکتے ہیں، ڈراؤٹ مینجمنٹ ہو سکتی ہے، واٹر اسٹوریج سے آپ کر سکتے ہیں. نمبر 3، ویسٹیج آف واٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ویسٹیج آف واٹر کو کیسے کنٹرول کریں؟ ایک تو اویئرنیس کیمپین چلائیں، بھائی نل کھول کے برش دھو رہا ہے بندہ، برش دھو لیا، نل کھلا ہوا ہے، برش چل رہا ہے، نل کھلا ہوا ہے. یہ بہت زیادتی ہے. الحمدللہ ہمارا مذہب ایسا ہے، اسلام نے ہمیں کس زمانے میں بات سمجھائی کہ پانی ضائع نہیں کرنا. کسی نے پوچھا کہ میں تالاب پہ بیٹھا وضو کر رہا ہوں، دریا بہہ رہا ہے، یہاں وضو کر رہا ہوں، تو اس کو کہا یہاں بھی زیادتی ہو سکتی ہے، کہ جتنا ضروری ہے اتنا پانی نکالو، بھر بھر کے اپنے پر مت ڈالو، یہ بھی زیادتی کہلائے گی. تو نل کو کھلا چھوڑ دینا تو بہت بڑی زیادتی ہے. آپ جس وقت اس میں پانی استعمال نہیں کر رہے ہو، پانی کھلا ہوا ہے، برش کرتے وقت، اس طرح شاور لیتے وقت آپ صابن لگا رہے ہیں، شاور کھلا ہوا ہے، بھائی صابن لگا رہے ہیں ابھی تو پانی کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ کو جب واش کرنا ہوگا پھر پانی کھولیے گا، تو شاور بند کر دینا چاہیے، پھر آپ اپنا صابن لگا لیں، پھر جب صابن بہانا ہے تو پھر شاور واپس کھولیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، بہت ثواب ہے اس کا. ہمارے مذہب میں تو اس طرح کے کاموں کا ثواب بھی بہت سارا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اویئرنیس اگر پھیلاتے ہیں تو کتنے تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لیٹر آف واٹر بچتا ہے. اور ڈیولپ کنٹریز کے اندر ایک کام اور ہوتا ہے کہ وہ ویسٹ واٹر کو ویسٹ میں استعمال کرتے ہیں، فریش واٹر کو ویسٹ میں استعمال نہیں کرتے. کیا مطلب ہوا؟ جیسے جاپان کے اندر جو بیسن، ہاتھ دھونے کا بیسن ہے، ہاتھ دھونے کے بیسن کی نالی جو نکلتی ہے وہ WC کے کموڈ کی جو ٹنکی ہے اس میں جا کے گرتی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے جو ہاتھ دھویا ہے اس کا پانی اتنا گندا تو نہیں ہے، مطلب وہ پانی جا رہا ہے WC کی ٹنکی میں. تو جب فریش فلش کرتے ہیں تو تازہ پانی سے فلش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. فلش ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا تو وہ پانی فلش میں جاتا ہے جو پینے کا پانی ہوتا ہے. کیا وہ پینے کا پانی تھا، وہ فلش میں ڈال دیا آپ نے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پانی فلش میں ڈالتے ہیں جو پانی یوزڈ ہوتا ہے، وہ پینے کے لیے نہیں ہوتا، تو آپ وہ وہاں ڈال کے اس سے فلش کر لو. مطلب گندگی ہی بہانی تھی نا، تو وہ گندے پانی سے بہا دو، اس کے لیے فریش واٹر یوز کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یوں اویئرنیس کے تھرو آپ کام کر سکتے ہیں. ایک اور آخری بات ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہمارا پانی بہت سارا ایسا ہوتا ہے جو کہ ہم آگے تک پہنچا سکتے تھے. ہماری کینال میں پانی آیا 100 کیوسک، لیکن کینال کے نیچے زمین کچی تھی، وہ پانی وہیں کی زمین میں جذب ہونا شروع ہو گیا اور ضائع ہونا شروع ہو گیا. اگر زمین پکی ہوتی اس کینال کی تو پانی آگے تک 100 کیوسک کا 100 کیوسک ہی پہنچتا. شروع کیا تھا 100 کیوسک، 10 کیوسک جذب ہو گیا، آگے گیا 10 کیوسک اور جذب ہو گیا، آگے گیا، بچا جہاں تک پہنچانا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے 10-15 کیوسک ہی رہ گیا. اگر زمین جہاں پہ کینال کی پوری زمین ہے اس کو آپ پکا کر دیں کہ پانی نیچے جذب نہ ہو، تو آپ بہت آگے تک ان علاقوں تک بھی پانی پہنچا سکتے ہیں جہاں ڈراؤٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کینالز ہیں، کینالز کی لینڈ کو، کینالز کی لائننگ کو پکا کر دیں، کینال لائننگ کو آپ پکا کر دیں تو بھی آپ کی ڈراؤٹ مینجمنٹ آسان ہوتی ہے، کیونکہ پانی آگے پہنچانا پاسبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارا ٹاپک ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا آج کا. کلائمیٹ کیا ہے، ہمارے لوگ کس کس طرح سے مختلف طرح سے جیتے ہیں، اور کلائمیٹ کی وجہ سے کیا پرابلمز آ سکتے ہیں، اور ان پرابلمز کا سولوشن کیا ہے. نمٹ گیا. سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ آپ بتائیے اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ سچویشن کو ریڈ کریں گے، اوکے ڈراؤٹ کی سچویشن ہے تو آپ کو پتا ہے ڈراؤٹ سے کیسے مینیج کرتے ہیں.
فلڈ کی کنڈیشن بات ڈسکس ہو رہی ہے تو فلڈ سے کیسے مینیج کرتے ہیں. پوچھ رہے ہوں گے فلڈ کیوں آتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کیوں آتے ہیں ہمارے یہاں فلڈس. فلڈ سے کیسے نمٹتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کیسے نمٹتے ہیں. تو یہی کورس کی کا جو ڈائریکشن ہے سوالوں کا وہ یہی بنتا ہے. تو یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اگلے چیپٹر کے ساتھ, اور اس چیپٹر کے اینڈ آف چیپٹر کوشچنس کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.